once again, welcome back. और आज का जो अंदाज़े बयां है उसके लिए I'm certainly looking forward to it. Reason is 3 बेहतरीन मुकर्रर हमारे पास हैं और आज जो टॉपिक है ये तमाम टॉपिक्स भी उनसे रिलेट करते हैं. गरीब गरीब तर क्यों होता जा रहा है, अमीर अमीर तर क्यों होता जा रहा है. Without any further ado, let's start this. हमारे चारों जजेस जो हैं वो हमारे साथ तशरीफ रखते हैं. आज की हमारी पहली मुकर्ररा नहीं जिस कौम को परवाह नशेमन, ये उनका टॉपिक है. तशरीफ लाती हैं सैयदा सानिया शाह. तशरीफ लाइए. सानिया शाह जिस मौजू पे बात करेंगी, मौजू मैं आप लोगों को बता रहा हूं, नहीं जिस कौम को परवाह नशेमन. आइए जी. अस्सलाम वालेकुम सानिया. वालेकुम सलाम. कैसी हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह. जी. आपका ताल्लुक? जामिया कराची से. जामिया कराची से. क्या कर रही हैं आप? मैं केमिस्ट्री में बीएस कर रही हूँ. माशाल्लाह, वेरी वेल डन. और आगे क्या प्लानिंग है? अभी आगे मैं एटॉमिक केमिस्ट्री ज्वाइन करूँगी. वेरी नाइस. सो 3 मिनट आपके पास होंगे. 2.5 मिनट पे आपको पहला बजर सुनाई देगा. उसके बाद आपके पास 30 सेकंड होंगे अपनी तकरीर को ख़त्म करने के लिए. एनी क्वेश्चंस? नो. ऑलराइट, शुरू कीजिए. इजाज़त. किसी शजर की टहनी पे तन्हा बैठे एक बुलबुल की मानंद जो घर बार का रास्ता भूल चुका है. रात का अंधेरा चारसू फैला हुआ है, फिर भी किसी जुगनू की तलाश के बजाय हम पहाड़ की मानंद किसी गुलहरी को नीच साबित करने में, हम मिल्लत की जंजीरों को तोड़कर रंगो नस्ल की जंगों में मसरूफ होकर एक दूसरे को नूरी और नारी होने का फतवा देने में मसरूफ हैं कि हम वो उम्मते मुस्लिमा हैं जो ज़ोके यकीन पैदा होने के बावजूद भी गुलामी की जंजीरें तोड़ने पर रजामंद नहीं है. इस उम्मते मोहम्मदी में मोहम्मद मुस्तफ़ा के नक्शे कदम पर चलने वालों को ढूंढना मुश्किल है. इन सफाई को निस्फ ईमान मानने वालों के शहरों में मौजूद गंदगी के ढेरों में सफाई ढूंढना मुश्किल है. इस अजमत रफ्ता रखने वाली कौम में परवाए नशेमन ढूंढना मुश्किल है. पाबगिल सब है, रिहाई की करे तदबीर कौन. दस्त बस्ता शहर में खोले मेरी जंजीर कौन. नींद जब ख्वाबों से प्यारी हो तो ऐसे अहद में, नींद जब ख्वाबों से प्यारी हो तो ऐसे अहद में ख्वाब देखे कौन और ख्वाबों को दे ताबीर कौन. ख्वाब देखे कौन और ख्वाबों को दे ताबीर कौन. शुक्रिया. बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत. फातिमा, आपसे शुरू करते हैं. क्या तासुरात हैं आपके? माशाल्लाह, अंदाज़े बयां अच्छा है और ठीक है माशाल्लाह, बस यही कहूँगी मैं. शहरिया भाई? सबसे पहले तो एतमाद इनका बहुत अच्छा है और जिस एतमाद के साथ गुफ्तगू की बहुत अच्छा, लेकिन अल्फाज का तलफ़ुज़ का थोड़ा सा जो है वो मसला आ रहा था और अच्छा नहीं है कि मैं दोहराऊँ, लेकिन बहरहाल तलफ़ुज़ का मसला था. उसके अलावा तसलसल बहुत अच्छा था, लेकिन ओवरऑल इससे बेहतर हो सकता था. सर? इस बच्ची का अंदाज़े बयां बहुत अच्छा था, बल्कि कमाल का था माशाल्लाह, और एतमाद बहुत अच्छा था. और बस मवाद थोड़ा और इसमें अगर ये बच्ची और ये मौजू के मुताबिक करती तो और शानदार होता. बहुत बहुत शुक्रिया. डॉक्टर साहब? बहुत सादा सी बात है कि जो एतमाद और जो जुमलों का मंतकी इस्तदलाली अंदाज़ और उसमें रब्त वो नज़र आता है, और फिर ख़ुद एतमादी और उम्र के साथ साथ जब इंशाल्लाह जिस तरीके से पढ़ रही हैं और मेहनत कर रही हैं, ये यकीन है कि हमारी इस बच्ची को बहुत आगे तक जाना चाहिए और इनकी ज़बान पाकिस्तान और दीन के लिए इस्तेमाल हो तो मिल्लत इस्लामिया की खिदमत हो. इंशाल्लाह इंशाल्लाह. सानिया, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया. ये थी सैयदा सानिया शाह, नहीं जिस कौम को परवाह नशेमन, ये इनका मौजू था. अब तशरीफ़ लाती हैं फरियाल. फरियाल का मौजू है अगर तुम हो फ़िरौन तो मूसा भी ज़रूर आएगा. फरियाल का जो मौजू है वो बड़ा कमाल है, बिकॉज जेन्युइनली आई थिंक. आइए फरियाल, आ जाइए, आ जाइए. फरियाल तशरीफ़ लाएंगी. इनका मौजू है अगर तुम हो फ़िरौन तो मूसा भी ज़रूर आएगा. आइए इनसे बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम फरियाल. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह. जी. आपका ताल्लुक? जामिया कराची से. जामिया कराची से. और आप क्या कर रही हैं? शोबा ज़राअत से ताल्लुक है मेरा. शोबा ज़राअत से? यस, स्पेशलाइजेशन इन प्लांट प्रोटेक्शन. माशाल्लाह माशाल्लाह. एग्रीकल्चर. ओके. सो आगे प्लानिंग क्या है? मास्टर्स? जी, आई एम परस्यूइंग माय एमफिल इन प्लांट प्रोटेक्शन एज वेल. माशाल्लाह माशाल्लाह. तैयार हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह. 3 मिनट, 2.5 मिनट पे पहला बजर शुरू कीजिए. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मेरा नाम फरियाल है.
آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک ایسی حقیقت پر روشنی ڈالنا چاہتی ہوں کہ جس کے بارے میں ہمیں بارہا بتایا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ اگر تم فرعون ہو تو موسیٰ بھی کبھی آئے گا. عزیزان گرامی، فرعون جیسی کئی شخصیات پائی جاتی ہیں، تاریخ میں پائی جاتی ہیں، لیکن اگر عصر حاضر کی بات کریں تو عصر حاضر میں فرعون کی ایک نئی بستی سجی ہے. مختلف قسم کے فرعون ملیں گے آپ کو. عزیزان گرامی، یہ وہ لوگ ہیں جو دولت، شہرت، اثر و رسوخ کے نشے میں چور ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو انسان کے تعلقات کو، انسان کی شخصیت کو، عورت کی شخصیت کو اپنے قدموں تلے کچل دیتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو انصاف کو خریدتے ہیں اور ظلم کو پروان چڑھاتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی انگلیوں کی پوریں غلطی سے جسم کو چھو جاتی ہیں اور نجاست کے داغ چھوڑ جاتی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو نکاح جیسے رشتے کا مذاق بناتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے باپ کی عزت کا مان نہیں رکھتے. عزیزان گرامی، تاریخ خود کو دہراتی ہے اور پھر کہتی ہے کہ اگر تم فرعون ہو تو موسیٰ بھی کبھی آئے گا. عزیزان گرامی، اگر میں موسیٰ کی بات کروں تو موسیٰ صرف کوئی تاریخ کی شخصیت نہیں، بلکہ موسیٰ ہر وہ شخص ہے، ہر اس شخص کی علامت ہے جس کے اندر صحیح اور غلط، حرام اور حلال، حق اور باطل کی تاریخ موجود ہے، جس کو پتہ ہے کہ حرام اور حلال کیا ہے. عزیزان گرامی، موسیٰ وہ ہے جو ڈرے نہیں بلکہ اپنے نفس کی آواز سنے، اپنے ضمیر کی آواز سنے اور فیصلہ کرے. موسیٰ وہ باپ ہے جو اپنی بیٹی کا سہارا بنے. وہ ماں جو اپنے بیٹے کو انسان بنائے، وہ موسیٰ ہے. وہ بھائی جو اپنی بہن کے لیے سایہ بنے، وہ موسیٰ ہے. عزیزان گرامی، وہ بیٹی جو اپنے باپ کی عزت کا مان رکھے، وہ موسیٰ ہے. معذرت کے ساتھ، لیکن اونچی پگڑی، لمبی داڑھی اور کندھوں پر امامے سے کوئی موسیٰ نہیں بن جاتا، بلکہ آپ کا کردار، آپ کی گفتار، آپ کا انداز، آپ کی شخصیت، آپ کا نفس، آپ کا ضمیر آپ کو موسیٰ بناتا ہے. خود سے پوچھئے، کیا آپ موسیٰ ہیں؟ کیا آپ کے اندر موسیٰ جیسی علامتیں موجود ہیں؟ عزیزان گرامی، کہا جاتا ہے کہ چاہے نام کتنا عظیم ہو، پر اگر نیت میں فتنہ ہے تو ہر عمل فتنہ ہو جاتا ہے. علامہ اقبال کا بہت پیارا شعر ہے، کہتے ہیں کہ اللہ سے کرے دور وہ تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے وہ شمشیر بھی فتنہ، شمشیر تو کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. اختتام صرف ان الفاظوں سے کہ گر تم فرعون ہو تو موسیٰ بھی کبھی آئے گا، اور مجھے انتظار ہے اس دور کے موسیٰ کا، یعنی ہماری آخری حجت امام مہدی علیہ السلام کا، کہ وہ آئیں اور خود کو موسیٰ بنا کر اس قوم میں دکھائیں. شکریہ. شہریار صاحب، ان کا موضوع بہت اچھا تھا، بہت بہترین موضوع، اور انہوں نے موضوع کو بہت اچھا نبھایا، بہت بہترین طریقے سے نبھایا. لیکن شروع جو انہوں نے کیا وہ بہت اچھا تقریری انداز تھا، لیکن بیچ میں تھوڑا سا اس انداز سے ہٹی جو تقریر کا ایک ہوتا ہے، اور آخر میں پھر دوبارہ اس انداز میں آ گئیں. اوورآل اچھا تھا. میں سمجھتی ہوں کہ بہت ہی اعلیٰ جو ہے یہ ٹاپک، اور کانفیڈنس اور آئی کانٹیکٹ جو ایک عوام الناس کو جو ہم تقریر کرتے ہیں وہ بہت ہی باکمال تھا. ماشاءاللہ بہت اچھا، زبردست. ویری نائس. جی، آپ موضوع سے اور اس کو ڈیپلی جاؤ گی، مختلف شعبہ جات. صرف جب بھی آپ تقریر کرو گی تو اس میں جتنی بھی معاشرے کے زاویے ہیں ان سب پر بات کرو گی تو آپ کی گفتگو کمال پر ہوگی. سر میرا جو مشاہدہ ہے اس بچی کے لیے کہ ایک مقرر یا مقررہ میں جو بنیادی صلاحیتیں ہونی چاہیے وہ اس میں نظر آ رہی ہیں بچی میں ماشاءاللہ. اور جہاں تک مواد کی بات ہے تو ظاہر ہے کہ فرق تو رہتا ہے، ہر ایک اپنے مزاج کے ساتھ بول رہا ہوتا ہے، تو اچھا بولیے، بہت اچھا ہے. لیکن بیٹا کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کی طرف آپ کو توجہ دینی چاہیے، خاص طور پر تلفظات میں. آپ جب گفتگو کر رہی تھی تو آواز اور آواز میں فرق ہے. پھر اسی طریقے سے یاد رکھیے جو مذہبی علامتیں ہوتی ہیں نا، ہم ان کو استعارے میں بھی اور کنائے میں بھی اس طرح سے استعمال نہیں کرتے. داڑھی، امامہ، دستار، یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا یہ منفی اثر پیدا کرتی ہیں معاشرے میں بھی، سننے والے پر بھی. اور پھر اقبال کو اقبال کہا جاتا ہے، اقبال نہیں کہا جاتا. اقبال تو یہ ہوتا ہے ایک اقبال کو اقبال، اور اقبال ہے. تو بس اس کی توجہ دیں. لیکن آپ ماشاءاللہ بہترین ہیں، یو آر ایکسلنٹ، بہت اچھے. سب سے اچھی بات وہ جو ایک میں برسوں سے یہ اب شوز ہوسٹ کرتا ہوں، ایک خاص انداز ہوتا ہے
آپ نے اس انداز سے ہٹ کے کیا ہے. اور میں کہیں اپنے کالج کے دور میں چلا گیا تھا جب ہم ڈیکلیمیشنز کیا کرتے تھے, تو بعد میں پھر جو انداز اب جو ہے اب وہی رہ گیا ہے, لیکن اور وہ صحیح بھی ہوگا, شاید بالکل صحیح ہوگا, لیکن مجھے آپ نے اس دور میں بھیج دیا. تھینک یو ویری مچ, بہت Thank you so بہت much, بہت sir. بہت شکریہ. اور جی اب باری ہے ہمارے تیسرے مقرر کی. انعام الاحد ان کا نام ہے. ہم نے روندا ہے بیابانوں کو صحراؤں کو, یہ ٹاپک ہے ان کا, اس پہ بولیں گے. تشریف لاتے ہیں انعام الاحد. تشریف آئیے جی, آئیے انعام, تشریف لے آئیے. اگین دوبارہ ٹاپک بتا دوں, ہم نے روندا ہے بیابانوں کو صحراؤں کو, اس پہ بات کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں انعام الاحد. السلام علیکم انعام, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, کیا کرتے ہیں آپ؟ میرا تعلق جامعہ کراچی سے ہے اور بی ایس ان پبلک ہیلتھ. پبلک ہیلتھ, سر پلیز کچھ کیجیے گا. انشاءاللہ ضرور. انشاءاللہ. I'm so glad. All three of them. It was just beautiful to see کہ نا یہ تمام لوگوں نے جو شعبہ جات لیے ہیں وہ بڑے مختلف ہیں اور بہت اچھے ہیں. اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس ادارے میں چیف اسٹوڈنٹ ایڈوائزر بھی رہا اور فیکلٹی ہیڈ بھی رہا. تو جامعہ کراچی کے نوجوانوں کو دیکھ کر خوشی اس لیے ہو رہی ہے کہ آپ پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں. تو یہ حیرت انگیز بات کیسے ہے کہ آپ بھی نوجوان, یہ بھی نوجوان, تو کیسے؟ حضرت یہاں تو کالا کولا کا کمال ہے, یہاں نیچرل ہے. انعام آپ تیار ہیں؟ لیکن ایک بات میں بریک میں ان کے لیے کہوں. اچھا تیار ہیں آپ؟ جی جی. 3 منٹ آپ کے پاس, 2.5 منٹ پہ آپ کو بزر سنائی دے گا. پلیز شروع کیجیے. تاریخ ہندوستان پہ نظر ڈالیے کہ یہ کوئی داستان نہیں صدر علی وقار, یہ وجود کی رانائی کا وہ زندہ معجزہ ہے جس میں آج ہم 22 کروڑ کی عوام آزادی کا سانس لے رہی ہے. یہ وہی خطۂ ارض ہے جہاں آج سے 78 برس قبل ایک قوم بیدار ہوئی. یہ وہی سرزمین ہے کہ جس کے مظلوم و مجبور شخص کی آوازیں صدق و صفا پر لبیک کہتے ہوئے ایک پرچم کے سائے تلے جمع ہوئے. یہ وہی شاہراہیں ہیں جس کے ولولوں سے پھوٹنے والے دھارے پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے موزن سیلاب بن گئے. صدر علی وقار, یہ وہی قوم ہے جس نے علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ سفر ہستی کا آغاز کیا تو آزادی انقلاب برپا کرنے والے مسلمانان ہند جب آزادی سے ہمکنار ہوئے تو تاریخ کو یہ تسلیم کرنا پڑا, خون دل دے کر رخے برگے گلاب نکھارنے کی قسم کیسے نبھائی جاتی ہے کہ تختہ و تخت میں سے ایک چنا کرتے ہیں ہم, عجب شان سے دنیا میں جیا کرتے ہیں. تو کیا چیز ہے بندوق کسے کہتے ہیں, ہم تو ٹینکوں کی صفیں چیر دیا کرتے ہیں. ہم نے روندا ہے بیابانوں کو صحراؤں کو, ہم جو بڑھتے ہیں تو بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں. بیابان ہو یا صحرا, ہم نے ہر جگہ اذان عشق دی ہے صدر علی وقار. ہم نے اس ملک کو کسیان فلک پر امت بیضا کی آرزوؤں کا گہوارہ بنایا. ہمارے جوان ہیبت حیدری سینے میں اٹھائے, ہمارے بزرگ جذبہ فاروقی سے سرشار, ہماری مائیں بہنیں جناب سکینہ کی پیروکار بن کر مریم مختار بنی. ہم نے میجر عزیز بھٹی بن کر BRB کو دشمن کے ارادوں کی بھٹی بنایا. اور بات جب سارے عالم پہ چھا جانے کی ہو تو ہم MM عالم بن کر سارے عالم پہ چھائے. اور جب بھی ناپاک عزم رکھنے والا دشمن ہماری پاک سرزمین کو تاریخ کی راہوں میں ڈھالنے آیا تو ہم حسن صدیقی بن کر امید کا سورج بن گئے. بات جب بیابانوں صحراؤں کلیساؤں کو سر کرنے کی ہو تو قائد اعظم کا تصور تصویر بن جاتا ہے, اقبال کا خواب تعبیر بن جاتا ہے, سر سید کی تدبیر بن جاتی ہے. اور تاریخ اسلام کی سب سے بڑی ہجرت وجود میں آتی ہے کہ سندھی بلوچی سرحدی پٹھان چل پڑے, ساتھ اپنے مہاجر لیے قرآن چل پڑے. پہلی سحر جو دیکھی کیا شکر باخدا, قدموں پہ اپنے گر گئے سجدہ کیا ادا, زخموں پہ زخم کھا کے سینچا ہے یہ چمن, لو ہو گیا سویرا لو مل گیا وطن. بہت شکریہ. ویری نائس, ویری نائس. سر جی سب سے پہلے تو اچھا آپ کا انداز گفتگو بہت اچھا ہے, باڈی لینگویج اچھی تھی لیکن چہرے کے تاثرات ویسے نہیں تھے جیسا آپ گفتگو فرما رہے تھے. دوسرا یہ کہ برس بیماری ہوتی ہے, برس سال ہوتا ہے. تھوڑا سا مجھے اس چیز نے پریشان کیا کہ آپ سب جامعہ کراچی کے طالب علم ہیں اور
کراچی والوں کی یہ شان نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہم لوگ اردو کی بات کرتے ہیں کہ اردو بولنے والے کراچی میں زیادہ ہیں، تو اردو سب کی اچھی ہونی چاہیے، اور ویسے بھی پاکستانی کی اردو اچھی ہونی چاہیے. انداز اچھا تھا، کچھ اس سے بہتر ہو سکتا تھا. ساحر بھائی میں یہ کہوں گی کہ دل سے جو بات نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے. میں ظاہر ہے میرے سینئرس بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن میں یہ کہوں گی کہ جو ایک تقریر اور ایک جو بات ہوتی ہے، جو انداز بیان ہوتا ہے، جو بات دل سے کرتی ہے، تو وہ جو لفظ جو ہم ادا کر رہے ہیں اس میں لفاظی نہیں ہونی چاہیے. تو مجھے ایسا لگا کہ مطالعہ بہت اچھا ہے ان کا، تقریری انداز بھی ہے، لیکن وہ جو کنیکشن ہے نا، جو ہارٹ کنیکشن جو ہوتا ہے آپ کے موضوع سے، وہ مجھے نہیں نظر آیا. تو یہ ہے کہ اس میں اور آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ سیکھیں گے اس کو. اس بھائی نے موضوع پہ بات کرنے کی کوشش کی، مگر انداز بیاں کی وجہ سے تھوڑے سے کمزور رہ گئے. اوکے جی سر. تلفظات میرا خیال ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، صرف یہی نہیں، جہاں جہاں بھی سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں نوجوانوں میں اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. کیونکہ کوئی قوم اگر اپنی زبان صحیح نہ بول سکے، وہ قوم اپنی نمائندگی کیا کرے گی، اور خاص طور پر نوجوان. دیکھیں ساحر بھائی موجود ہے نا، رشک آتا ہے ان کی اردو سن کر. کتنے اور لوگ ہیں ان کو سن کر رشک آتا ہے. ان سے سیکھیے، کیونکہ سیکھنے کے عمل سے ہم سب گزر رہے ہیں. دیکھیے اب آپ نے گفتگو بہت اچھی کی، لیکن آپ کی گفتگو جہاں مجھے متاثر کر رہی تھی، اور وہاں جہاں جہاں آپ الفاظ کی غلطی کر رہے تھے، وہ سارا آپ کا تاثر ختم ہوتا جا رہا تھا. میں ایمانداری کی بات کہہ رہا ہوں. مثلا آپ نے قبل کو قبل، قوم، قسم، نپاک، اگر آپ 2.5 منٹ کے اندر آپ 14 غلطیاں اگر اس طریقے سے کریں گے تسلسل کے ساتھ، ٹھیک ہے ہم سب غلطی کا مجموعہ ہے، الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، لیکن خیال کیجیے اس چیز کا، خاص طور پر جب آپ اس جگہ ہیں. اچھا میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں، مجھے ان کی تقریر ذاتی طور پہ بہت پسند آئی، انداز بھی بہت اچھا تھا. میں جس طرف آپ لوگوں نے اشارہ کیا، مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ یہ غلطی کہیں نہ کہیں ہماری ہے، ہم جو ان سے پہلے کی نسل ہے. دیکھیے ہم اپنے بچوں سے یہ شکایت نہیں کر سکتے کہ ان کا تلفظ ٹھیک نہیں ہے. کہیں نہ کہیں ایک قصور ہمارا. جب انہیں ہماری ضرورت تھی اس وقت ہم معاش میں اتنے گم تھے کہ اپنی تھکن کو اپنے اوپر حاوی کر لیا. دیکھیے بچہ وہی سیکھے گا جو آپ اسے سکھائیں گے. مجھے اپنی نوجوان نسل سے بہت ساری امیدیں ہیں. کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ان میں ہیں جو ہماری نہیں ہیں، اور اللہ کا شکر ہے آہستہ 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 یہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی. لیکن بھارت سینئرز ہیں، یہ بات جو کہہ رہے ہیں اس کو آپ ضرور مانیے، ضرور سنیے. میں ایک بریک لے لوں، بریک کے بعد ایک صرف جملہ آپ کی نظر اور احباب کے لیے. ہم جو بھی بات کہتے ہیں نا بیٹا، آپ اور بیٹیوں، بچیوں، میرے بہنوں، ہم دل آزاری کے لیے نہیں کہتے، ہم تو شیئر کر رہے تھے بہتری کے لیے. نہیں بالکل صحیح، بالکل میں نے کہا نا کہ سینئرز باتیں ضرور سننی ہے اور پہ عمل بھی کرنا. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد فیصلہ کون آگے جائے گا اور کون اپنا سفر آج یہاں ختم کر دے گا. بریک کے بعد.